मेरी सास ने मुझे जायदाद के लालच में घर से निकाल दिया और शोर से कहा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ भाग गई हूँ। 5 साल बाद मैं एक अमीर कारोबारी खातून बनकर वापस आई और इनके घर की नीलामी का सौदा किया। जब सास ने मेरा चेहरा देखा तो इनकी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने इनके कान में कहा था कि मेरा नाम आयशा है और मेरी शादी जिस घर में होने वाली थी, इस घर की सरबराह एक औरत थी, यानी मेरी सास। जब वो लोग रिश्ता लेकर आए थे तो अपने साथ काफ़ी सारे रिश्तेदार भी लाए थे। घर में एक हलचल सी हो गई थी। औरतें भी थे, मर्द भी थे और सबके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी भी थी और मुस्कुराहट भी। मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी और बाहर से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी। कभी हंसी की आवाज़ आती थी, कभी बातों की। हम सबको यही लगा था कि शायद ये लोग इसी घर के हैं और सब एक ही जगह रहते हैं। घर में इतने सारे लोग देखकर माँ भी मुतमिन हो गई थी कि चलो लड़के का ख़ानदान बड़ा है और लोग भी ज़्यादा हैं। मगर कुछ दिनों बाद बाबा को पता चला कि असल में इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, मेरी सास और मेरे होने वाला शोहर। ये बात सुनकर कुछ देर तक बाबा खामोश रहे। एक दिन शाम के वक्त बाबा सहन में बैठे थे और माँ भी उनके पास आकर बैठ गई। बाबा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि एक बात समझ में नहीं आ रही, इस घर में मर्जी और हुक्म किसका चलता है। माँ ने हैरान होकर पूछा कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। बाबा ने कहा कि इस घर में कोई मर्द तो है नहीं जो बड़ा हो, घर की सरबराह एक औरत है। मुझे ये बात कुछ अजीब लग रही है। माँ ने फ़ौरन जवाब दिया कि इसमें अजीब क्या है, बाप नहीं है तो माँ ही घर संभालेगी, जाहिर है इसका हुक्म ही चलेगा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि माँ नहीं है तो बेटा तो है ना। घर में मर्द का होना भी ज़रूरी होता है। जिस घर में औरतें फैसले करने लग जाए वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माँ ने फ़ौरन कहा, तुम भी अजीब बातें करती हो, क्या औरतें अक्ल नहीं रखती। बाबा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि औरत बेवकूफ़ होती है, औरत बहुत समझदार होती है, वो घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाती है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसे फ़ैसले कर लेती है जो इसको नहीं करने चाहिए। औरत के फैसले साजी कमज़ोर होती है, इसीलिए अल्लाह ने इसके साथ हमेशा किसी न किसी को रखा है। पहले बाप होता है, फिर शोहर होता है और फिर बेटा होता है। माँ ने कुछ देर तक बाबा की बात सुनी, फिर खामोश हो गई। कुछ लम्हों के बाद इसने आहिस्ता से कहा कि लोग तो अच्छे लग रहे हैं, औरत अगर घर संभाल रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाबा ने भी ज़्यादा बहस नहीं की, उन्होंने जो बात दिल में थी वो कह दी थी। लेकिन ये भी सच था कि बाबा को ये रिश्ता पसंद आ गया था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह ये कि लड़का बहुत खूबसूरत था। जब वो पहली बार घर आया था तो सबकी नज़र इसी पर ठहर गई थी। लंबा कद, साफ रंग और नरम लहजा, हर बात बहुत अदब से कर रहा था। दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने जहेज़ का कोई मुतालबा नहीं किया था। हमारे माशरे में ये बात बहुत बड़ी समझी जाती है। अक्सर लोग रिश्ता करते वक्त बड़ी बड़ी शर्तें रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बाबा ने ये भी देखा कि लोग बात करने में नरम हैं और बज़ाहिर अच्छे लग रहे हैं। इनको लगा कि इस रिश्ते में नुकसान की कोई बात नज़र नहीं आ रही। माँ ने भी यही सोचा। ये बात अजीब लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि माँ बाप भी कभी कभी औलाद के मामले में फ़ायदा और नुकसान देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ बेटी ज़्यादा सुकून में रहेगी और कहाँ कम परेशानी होगी। आखिरकार यही फैसला हुआ कि मेरी शादी कर दी जाए। जो मेरी शादी इस घर में हो गई। मेरे शोहर का नाम सुहेल था और मेरी सास का नाम इशरत था। लड़का और लड़की जब शादी होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक ज़्यादा खूबसूरत होता है, किसी एक का पलड़ा भारी होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों एक से बढ़कर एक हों और देखने वाला फैसला न कर सके कि ज़्यादा खूबसूरत कौन है। मेरे मामले में भी यही बात थी। मेरा शोहर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत था। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं समझती थी, बल्कि मेरे रिश्तेदार भी यही कहते थे। शादी से पहले जब घर में तैयारियां हो रही थी और कज़न और रिश्तेदार आ जा रहे थे तो वो मुझे छेड़ने लगती थी। कभी हंस कर बात करती थी, कभी मजाक उड़ाती थी। एक कज़न ने हंसते हुए कहा, मीठा खरबूजा और खूबसूरत मर्द सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। तेरा होने वाला शोहर तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। दूसरी ने फ़ौरन कहा, हाँ ये बात तो सच है, इतना खूबसूरत मर्द अगर मिल जाए तो इसको संभाल कर रखना पड़ता है। मैं शर्मा कर चुप हो जाती थी, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। एक और कज़न ने हंसते हुए कहा, मुझे तो वो तुम्हें कुछ समझेगा ही नहीं, वो तो अपने आप में ही खोया रहेगा।
ان کی باتیں سن کر سب ہنسنے لگتے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہیں پر میری ایک کزن بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کی شادی کچھ سال پہلے ہوئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسے مرد سے شادی کی تھی جو زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح اس کی زندگی آرام سے گزر جائے گی، لیکن کچھ مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اس کے شوہر نے بھی اس کو دھوکہ دے دیا تھا اور کسی اور عورت کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا۔ وہ بھی وہیں بیٹھی تھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، اگر مرد بدصورت ہو اور عورت خوبصورت ہو تو عورت کی قسمت چمک جاتی ہے۔ ایسا مرد اپنی بیوی کی بہت قدر کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور حسرت بھی۔ ان سب باتوں نے میرے دماغ میں عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میرا شوہر تو مجھ سے زیادہ حسین ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے اہمیت ہی نہ دے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا، ساری رسمیں ہو گئی، شور شرابہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، رات گہری ہونے لگی۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر سرخ چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر سفید اور سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے کی روشنی بھی منتم تھی جس سے ہر چیز نرم سی لگ رہی تھی۔ میں بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سمجھا کہ شاید سہیل آ گیا ہے، لیکن اندر میری ساس داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس چادر پر پڑی تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ وہی پرانی رسم تھی جس میں نئی دلہن سے کنوار پن کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ خود کو بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار ظاہر کرتے تھے، لیکن اس وقت میری ساس میرے سامنے کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں وہ سفید چادر تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور روایتی باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن تمہارے لیے بہت تھکا دینے والا رہا ہوگا۔ پورا دن رسموں میں گزر گیا ہے، لیکن اب اصل زندگی شروع ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے چادر میری طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ چادر رکھ لو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اب فکر نہ کریں، ڈرتا وہ ہے جس نے کوئی برائی کی ہو، مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ میں کنواری ہوں اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا، گھر میں لوگ زیادہ نہیں ہیں، ایک ہفتہ آرام کر لو، اس کے بعد تمہیں سب کو سنبھالنا ہوگا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا حکم بھی تھا اور آزمائش بھی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا، جو سلامیوں کے پیسے ملیں گے وہ مجھے دے دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ لیکن بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں نے سہیل کو بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں دکھائی تھی، بہت حسین لڑکیاں تھیں، لیکن پتہ نہیں تمہارے اندر اس نے ایسا کیا دیکھا کہ تمہاری تصویر پر ہاں کر دی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ رکی نہیں بلکہ مزید بولتی رہی، لگتا ہے وہ تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اپنے سے کم شکل کی لڑکی لاؤں گا تو اسے قابو میں رکھوں گا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مرد خوبصورت ہو یا نہ ہو، کنٹرول مرد کا ہی رہتا ہے، اسی لیے تم اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش مت کرنا کہ تم اس کے قابو میں کرنے لگو، بس جو ہو رہا ہے اسے مان لینا۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے نصیحت کر رہی ہیں یا مجھے نیچا دکھا رہی ہیں۔ مانا کہ ان کا بیٹا خوبصورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اس کی خوبصورتی کا اتنا غرور کرے۔ ان کی باتوں نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ کمرہ وہی تھا، پھول وہی تھے، روشنی وہی تھی، لیکن میرے دل کا سکون کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اور ابھی تک میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، پھولوں کی خوشبو اب بھی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ساس کی باتوں نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی سہیل آئیں گے تو نہ جانے کیسا رویہ ہوگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، ان کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے پہلے سلام کیا اور پھر مسکرا کر کہا، لگتا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو۔ ان کی آواز میں ایسی نرمی تھی جس سے میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ کھولا اور اس میں ایک ڈبہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، بلکہ 2 تحفے لایا ہوں۔ میں حیران ہو گئی اور بے اختیار پوچھا،
منہ دکھائی میں 2 تحفے؟ وہ ہنس پڑے اور بولے ہاں 2 تحفے۔ انہوں نے پہلا ڈبہ کھولا، اس میں ایک گھڑی تھی۔ وہ بولے یہ گھڑی تمہیں امی کو دکھانی ہے، کیونکہ اگر وہ پوچھیں کہ میں نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے تو تم انہیں یہی گھڑی دکھا دینا اور کہہ دینا کہ یہ سہیل نے مجھے دی ہے۔ میں نے گھڑی کو غور سے دیکھا، وہ ایک سادہ سی گھڑی تھی، زیادہ قیمتی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ اس کی قیمت زیادہ نہیں، شاید 4 یا 5 ہزار روپے ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس ڈبے کو کھول کر انہوں نے میری طرف بڑھایا۔ اس کے اندر سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا اور یہ ہے تمہارا اصل تحفہ۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے اس کے بارے میں میری ماں کو نہیں بتانا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا شرارتی انداز میں کہا دیکھو مائیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں نا، تم سمجھ سکتی ہو۔ میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، میں یہ چھوٹا سا راز رکھ لوں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر اچانک ان کی نظر بیڈ پر رکھی سفید چادر پر پڑی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ سفید چادر یہاں کون رکھ کے گیا ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا یہ آپ کی امی رکھ کر گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ اسے استعمال کرنا۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً وہ چادر اٹھائی اور سائڈ پر پھینک دی۔ پھر قدرے ناراضگی سے بولے یہ کیا جہالت ہے، مجھے امی سے اس بات کی امید نہیں تھی، آج کل کون ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا اگر یہ چادر صبح ان کی مرضی کے مطابق نتیجے کے طور پر پیش نہ کی گئی تو مجھے ہی باتیں سنائیں گی۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی، پھر پرسکون لہجے میں بولے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ پھر وہ مسکرائے اور کہنے لگے مجھے تم پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا جب میں نے شادی سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا تو پھر مجھے ایسی عورت کیوں ملے گی جو پاک نہ ہو؟ پھر انہوں نے نرم آواز میں کہا اللہ نے کہا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے عام باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، بلکہ بس ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ کبھی میرے بارے میں پوچھتے، کبھی اپنے بچپن کی باتیں سناتے۔ پھر ایک لمحے کے بعد وہ مسکرائے اور بولے ایک بات کہوں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے اپنی زندگی میں کسی نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ میں خوبصورت ہوں۔ اس رات کے بعد مجھے لگنے لگا کہ شاید میں واقعی بہت خوبصورت ہوں۔ اگلے 3-4 دن ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ ہم دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے، کبھی باتیں کرتے تھے، کبھی ہنستے تھے۔ پھر ایک دن سہیل نے کہا کہ ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنی ماں کے سامنے کی تو میری ساس نے فوراً منع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں کوئی ہنی مون پر نہیں گیا، یہ سب اچھی باتیں نہیں لگتی۔ لیکن سہیل نے صاف کہا اگر کوئی نہیں گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی نہ جائیں۔ ہم کیوں نہ جائیں؟ میری ساس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں شاید یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مان رہا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار ہم دونوں ہنی مون پر چلے گئے۔ وہ ایک خوبصورت سی جگہ تھی جہاں ہر طرف سکون تھا، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور شام کے وقت آسمان کا رنگ بہت خوبصورت ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں لمبی سیر کے لیے نکل جاتے تھے، کبھی سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، لہروں کی آواز سنتے رہتے تھے، کبھی کسی چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں ساحل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ہوا میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ سہیل مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے تم واقعی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں شرما کر مسکرا دی۔ ان دنوں مجھے لگ رہا تھا جیسے زندگی واقعی خوبصورت ہو گئی ہے۔ ہم دونوں ہنستے تھے، گھومتے تھے، تصویریں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے تھے۔ وہ چند دن ایسے گزرے جیسے کوئی خوبصورت خواب ہو۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر ایک ماں کے چہرے پر ہونی چاہیے جب وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے پانی الٹی سمت میں بہہ رہا ہو، لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئے انداز میں چلنے لگی تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھی، صحن وہی تھا، لیکن ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔
میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ صرف باتوں میں اچھے نہیں تھے بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں صبح کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے جاتی تو تھوڑی دیر بعد سہیل بھی آ جاتے۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہتے، آج میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں ہنس کر کہتی، آپ رہنے دیں، میں خود بنا لوں گی۔ لیکن وہ بات ماننے والے نہیں تھے۔ کبھی انڈے خود فرائی کرنے لگتے، کبھی چائے بنانے لگتے، کبھی پلیٹیں اٹھا کر میز پر رکھ دیتے۔ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ وہ روٹی بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ آٹا ہاتھوں سے چپک رہا تھا اور روٹی کی شکل عجیب سی ہو گئی۔ میں انہیں دیکھ کر ہنسنے لگی اور وہ بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے، لگتا ہے کہ مجھے ابھی بہت سیکھنا پڑے گا۔ کبھی وہ میرے ساتھ کمرہ صاف کرنے لگتے، میں جھاڑو لگا رہی ہوتی تو وہ چیزیں اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھنے لگتے۔ کبھی بستر درست کر دیتے، الماری کا سامان ٹھیک کر دیتے۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری ساس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ہمیں دیکھتی رہتی تھی۔ ان کے چہرے پر ناراضی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک دن میں صحن کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے میرے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں زیادہ قریب نہیں گئی لیکن ان کی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ پھر میں اپنی بیوی کے نام پر شفٹ کر دیتا ہوں، اپنے نام پر کچھ نہیں رکھتا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ شاید کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا فیصلہ کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ بات میری سانس تک پہنچی تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ اس دن میں کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر سے اونچی آوازیں آنے لگی۔ میری ساس کہہ رہی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیوی ہے تمہاری، اس کے نام کچھ نہیں کرتی، وہ گھر کی مستقل فرد تھوڑی ہے، خاندان کی تو نہیں ہے نا۔ میرے شوہر کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بول رہے تھے، گھر کی فرد بھی ہے اور میرے خاندان کی بھی ہے، اسی سے میرا خاندان بنتا ہے، اسی نے میرا خاندان بنانا ہے۔ میری ساس خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم غلط کر رہی ہو۔ لیکن سہیل کی آواز میں پختگی تھی۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کر چکے ہیں اسے بدلنے والے نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد ایک شام سہیل میرے پاس کمرے میں آئے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے 10 دن کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ انہوں نے کہا، ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ اگر یہ کام ٹھیک ہو گیا تو مجھے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر وہ مسکرائے اور بولے، جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں کہیں سیٹ کروانے لے جاؤں گا، اس فائدے میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، آپ سے 10 دن دور رہنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، انتظار کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی کام ضروری ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو کام کرنے سے کیسے روک سکتی تھی؟ اگلے دن صبح گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ سہیل اپنا بیگ تیار کر رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے کہا، امی کا خیال رکھنا۔ پھر وہ صحن میں گئے جہاں میری ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، عائشہ کا خیال رکھنا۔ میری ساس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا۔ سہیل نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ پھر وہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس لمحے مجھے واقعی احساس ہوا کہ 10 دن کا انتظار کتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ سہیل کے جانے کے بعد گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ پہلے جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو ہر چیز میں ایک نرمی سی رہتی تھی۔ صحن میں روشنی بھی اچھی لگتی تھی اور کمرے بھی آباد محسوس ہوتے تھے۔ اب وہیں گھر سنسان سا لگنے لگا تھا۔ میں زیادہ تر وقت اپنا کمرے میں گزارتی تھی۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور باہر گلی کو دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کچن میں جا کر چائے بنا لیتی تھی۔ دل میں یہی خیال آتا کہ 10 دن کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائیں گے۔ لیکن شاید میری ساس کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ اچانک میری ساس میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، جو تم کرنا چاہتی ہو وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔
میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے فوراً کہا تم اچھی طرح جانتی ہو تم کیا کرنا چاہتی ہو، تم نے ہی سہیل کو بھڑکایا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی تم چاہتی ہو کہ یہ گھر تمہارے نام ہو جائے، ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب تمہاری چال ہے، تم نے سہیل کو اپنے اشاروں پر نچایا ہے، تم نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہوں گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن میرے منہ پر بھی یہ سب کہہ دیں گی۔ میں نے کوشش کی کہ انہیں سمجھاؤں۔ میں نے کہا امی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کی آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی، وہ مسلسل مجھے الزام دے رہی تھی۔ جھگڑا بڑھتا گیا۔ اچانک انہوں نے غصے میں اپنے بازو دیوار کے ساتھ زور سے جھٹک دی، آواز آئی اور وہ درد سے سسک اٹھی۔ میں گھبرا کر ان کی طرف بڑھی اور کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا، پھر زور زور سے بولنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے سین تک لے آئی اور دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال دیا۔ میں لڑکھڑا کر گلی میں آ گئی۔ انہوں نے دروازے کے اندر سے کہا دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو میں خود سمجھا لوں گی، اور پھر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہ گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، پھر دوبارہ دستک دی۔ میں بار بار دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ گلی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج ڈھلنے لگا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے اور میں اس بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، لیکن فوراً میرے ذہن میں وہ سب باتیں آ گئیں۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھتے وقت کیا سوچا تھا؟ انہیں اس بات سے خوشی تھی کہ جہیز نہیں دینا پڑے گا۔ وہ لڑکے کی ماں کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلدی جلدی شادی کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں وہاں بھی بوجھ بن جاؤں گی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی سوچتی رہی، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کسی طرح سہیل سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن میرا فون تو گھر کے اندر ہی رہ گیا تھا، مجھے اس کا نمبر بھی یاد نہیں تھا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں ایک اجنبی سی گلی میں کھڑی تھی، میرے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ کوئی راستہ۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور دن اسی طرح گزرنے لگے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد میرے دل میں صرف ایک ہی امید باقی تھی۔ میں خود کو بار بار یہی سمجھاتی کہ جب سہیل واپس آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ضرور اپنی ماں سے پوچھیں گے کہ میری بیوی کہاں ہے، وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ مجھے کیوں گھر سے نکالا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید میری ساس ان سے کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے چلی گئی ہوں، یا شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ لیکن پھر فوراً میرے دل میں ایک اور خیال آتا۔ میں خود سے کہتی کہ سہیل مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے میری بات پر شک نہیں کریں گے، وہ ضرور میرے بارے میں پوچھیں گے، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تو دل میں عجیب سی جھجک تھی، جیسے میں اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر آئی ہوں۔ امی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت آئی۔ میں نے مختصر سا بہانہ بنا دیا کہ کچھ دن کے لیے آئی ہوں۔ دل میں یہی سوچتی کہ سہیل جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے مجھے ڈھونڈیں گے اور پھر یہیں آ جائیں گے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس 10 دن گزارنے ہیں، لیکن وہ 10 دن ختم ہو گئے، پھر ایک اور دن گزر گیا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مہینہ گزر گیا۔ اس دوران مجھے کسی کے ذریعے یہ خبر تو مل گئی تھی کہ سہیل واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں امید کی ایک چمک جاگی۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، شاید انہیں ابھی تک پتہ نہ چلا ہو کہ میں کہاں ہوں۔ لیکن دن گزرتے رہے، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی فون نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی۔ آخر کار ایک دن میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن امید بھی تھی کہ شاید وہاں جا کر سب ٹھیک ہو جائے۔ میں اس گلی میں پہنچی جہاں کبھی میں دلہن بن کر آئی تھی۔ وہی قریب تھی، وہی گھر تھا، وہی دروازہ تھا۔
میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے میری ساس تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں سہیل سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے بولی، میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا لیا ہے، اسے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں چند دم میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا؟ میرا شوہر کیسے ان کی باتوں میں آ سکتا ہے؟ انہوں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بالکل ہی بدظن ہو گیا؟ اس نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس گلی سے باہر آ گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید اسے کوئی دوسری بیوی مل گئی ہوگی، شاید وہ نئی زندگی کی خوشی میں مجھے بھول گیا ہوگا۔ یہ خیال میرے دل کو اور زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ اس دروازے پر نہیں جاؤں گی۔ میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں اس طرح ان کے گھر میں بیٹھی رہی تو ایک دن میں ان کے لیے بوجھ بن جاؤں گی۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ میں ایک سونے کی چوڑی تھی۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور یہ شاید میری آخری قیمتی چیز تھی۔ ایک دن میں اسے بازار لے گئی اور بیچ دیا۔ اس کے بدلے میں جو پیسے ملے ان سے میں نے کچھ مال خریدا، پھر میں نے ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں پیک کیا۔ میں گھر میں بیٹھ کر انہیں ترتیب دیتی تھی، ہر چیز کو صاف طریقے سے رکھتی تھی، پھر میں انہیں بیچنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ کام بہت چھوٹا تھا لیکن میرے لیے بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ پہلی بار میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی بات چبھتی تھی، میری ساس نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مجھ پر الزام لگائے تھے، یہ سب تکلیف دہ تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے؟ میں اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ آخر وہ ایک بار بھی مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں اسی سوال میں پھنسی رہی تو میری زندگی رک جائے گی۔ میں نے اسی درد کو اپنی طاقت بنا لیا۔ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ شروع میں میرا چھوٹا سا کام ہی تھا، میں چیزیں خریدتی تھی اور پیک کر کے بیچتی تھی، لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں سلائی اچھی جانتی ہوں، کیوں نہ لوگوں کو سلائی سکھائی جائے۔ میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا۔ شروع میں میرے پاس کوئی خاص سامان نہیں تھا، ایک سادہ سا فون تھا۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں کپڑا رکھتی تھی، فون کو ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پر لگا دیتی تھی اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتی تھی۔ میں لوگوں کو سکھاتی تھی کہ کپڑے کیسے کاٹے جاتے ہیں، سلائی کیسے کی جاتی ہے، سادہ سوٹ کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے۔ شروع میں میری ویڈیو کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں روز نئی ویڈیو بناتی تھی، کبھی رات کو دیر تک کام کرتی تھی، کبھی صبح سویرے اٹھ کر ریکارڈنگ کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن اچانک میری ایک ویڈیو بہت زیادہ دیکھی جانے لگی، لوگ اسے ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے۔ چند دنوں میں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، میرے چینل پر ہزاروں لوگ آنے لگے، پھر لاکھوں لوگ، پھر مجھے یوٹیوب سے پیسے ملنے لگے، ڈالر آنے لگے، میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ میں نے بہتر کیمرہ خرید لیا، اچھا سامان لے لیا، اپنا چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا، میں نے اپنے لیے ایک الگ گھر بھی لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سارے سفر میں 5 سال گزر گئے۔ 5 سال میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن مجھے ایک خبر ملی، کسی نے بتایا کہ میری شوہر اور ان کی ماں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور اب وہ لوگ اپنا گھر بھی بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ گھر کی نیلامی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ نیلامی والے دن میں وہاں پہنچی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے پہچان لے۔
اسی لیے میں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا لیا، بالوں کو بھی اس طرح سنوارا کہ پہچان مشکل ہو جائے۔ وہی گھر تھا، وہی دروازہ، وہی سین جہاں کبھی میں دلہن بن کر آئی تھی، لیکن آج وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، نیلامی ہو رہی تھی، لوگ بولیاں لگا رہے تھے۔ میرا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ بولی شروع ہوئی، ایک آدمی نے قیمت لگائی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے۔ میں خاموش کھڑی رہی، پھر اچانک میں نے سب سے بڑی بولی لگا دی۔ لوگوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد اعلان ہو گیا کہ گھر میرے نام ہو گیا ہے۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، یہ وہی گھر تھا جسے کبھی بھی میرے شوہر نے میرے نام کرنا چاہتا تھا، اور آج میں نے اسے خود خرید لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ساس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا کیونکہ میرے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا گھر خرید لیا، ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ ان کی آواز میں تھکن تھی، وہ پہلے جیسی مضبوط عورت نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا ماسک اتار دیا۔ انہوں نے جیسے ہی میرا چہرہ دیکھا، ان کی قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، ان کی آنکھیں پھیل گئی، ان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، عائشہ۔ میں نے سکون سے کہا، ہاں میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور آپ کے بیٹے نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن دیکھیں آج میں کہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ میرے لہجے میں غرور تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب سنیں، لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک عجیب منظر ہوا۔ وہ اچانک میرے قدموں میں کے پاس بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے ان کا دل کا سارا بوجھ باہر آ رہا ہو۔ میں حیران کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ گھر اب تمہارا ہے، تم نے اسے خرید لیا ہے۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ اسے بچا لوں، لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ آپ کا بیٹا نہیں کما کے دے رہا؟ یہ سنتے ہی وہ اور زیادہ رونے لگی۔ ان کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ، میں ساتھ ہی ان کے ساتھ اسی گھر کے اندر چلیں گی، وہی گھر جس سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ صحن میں اب بھی کچھ لوگ موجود تھے کیونکہ نیلامی کے بعد بھی انہیں 3 مہینے تک گھر خالی کرنا تھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے کی طرف لے گئی۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میرے سامنے ایک بستر تھا اور اس بستر کے ارد گرد کئی مشینیں لگی ہوئی تھی۔ ان مشینوں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور اس بستر پر میرا شوہر سہیل لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا چہرہ بالکل ساکت تھا، سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سکون سے سو رہا ہو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر گھبرا کر میں نے کہا، سہیل کو کیا ہوا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، میری ساس کی آواز بھی بھاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں یہ سب اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے یہ سب بتاتی، میرے بیٹے کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، اس ایکسیڈنٹ کے بعد سہیل کومے میں چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقین لہجے میں کہا، کوما؟ انہوں نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تم گھر سے جا چکی تھی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں اس وقت اتنی گھبرا گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے مشینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے زندہ رکھنے کے لیے روزانہ 10,000 روپے لگتے ہیں۔ میں نے اس کے علاج کے لیے سب کچھ بیچ دیا، گاڑیاں بھی بک گئی ہیں، یہ گھر بھی بیچ دیا۔ اب صرف چند دکانیں رہ گئی ہیں جن کا کرایہ آتا ہے اور اسی سے باقی معاملات چل رہے ہیں۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، لیکن تم اتنی بڑی عورت کیسے بن گئی؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ میں نے اپنی کہانی مختصر سی بتائی کہ کیسے میں نے کام شروع کیا اور کیسے میں اس مقام تک پہنچی۔ میری ساس نے افسوس سے کہا کہ مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر بولی، لیکن میں کس منہ سے تمہیں بتاتی؟ میں نے سہیل کی طرف دیکھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں واپس آ جاؤں گی۔ آخر کو سہیل میرا شوہر تھا اور ساس بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بہت بدل چکی تھی۔
ان کے لہجے میں اب سختی نہیں تھی بلکہ پچھتاوا تھا۔ میں نے اپنا سامان وہاں منتقل کر لیا اور پھر میری زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ میں نے سہیل کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ہر روز اس کے پاس بیٹھتی تھی، اس کے ہاتھ تھام لیتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ شاید ہماری باتیں سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے پا رہا، اسی لیے میں دن رات اس سے باتیں کرتی تھی۔ میں اسے اپنے دن کی ہر بات سناتی تھی۔ کبھی اس کے ہاتھ کو تھام کر کہتی، سہیل تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ کبھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ کبھی اسے وہ دن یاد دلاتی تھی جب ہم ہنی مون پر گئے تھے۔ کبھی اسے بتاتی تھی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیسے بنایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سن رہا ہے یا نہیں، لیکن میں امید نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ 5 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو۔ ایک صبح کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور شاید تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک مجھے اپنے سر کے قریب ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سہیل اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئی۔ میری سانس رک سی گئی۔ میرا شوہر جاگ گیا تھا، وہ کومے سے باہر آ گیا تھا، پورے 5.5 سال کے بعد۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پہچان تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور پھر مجھ سے اس طرح بات کرنے لگا جیسے وہ کل ہی مجھ سے ملا ہو۔ اس نے کہا، عائشہ میں واپس آ گیا ہوں، میں نے کہا تھا نا 10 دن بعد آ کر تمہیں سیر کروانے لے جاؤں گا۔ اس کی آواز میں وہی محبت تھی، وہی نرمی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو۔ اس لمحے میرے لیے صرف ایک بات اہم تھی، میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا بلکہ اس سے بھی بہتر تھا۔ سہیل اب پہلے سے زیادہ نرمی اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوتی تو وہ مسکراتا ہوا اپنے ہاتھ بڑھا دیتا۔ میری ساس بھی اب میرے ساتھ ٹھیک طرح سے پیش آتی تھی۔ کوئی سختی نہیں، کوئی الزام نہیں، بس ایک خاموش قبولیت اور احترام۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہی گھر میرا ہے اور میں اپنا کام کرنے کے بعد یہاں آرام سے زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے کاروبار سے جو پیسے کمائے تھے انہیں اپنے کام میں لگایا، اپنی محنت کا پھل دیکھا اور سب کچھ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا۔ سہیل جب مجھے دیکھتا تو اس کے چہرے پر فخر اور خوشی صاف نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، تم واقعی قابل ہو، مجھے تو تم پر پہلے ہی بھروسہ تھا کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میں نے مسکرا کر صرف سر ہلایا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک خاموش عہد کیا کہ اب بس ساتھ رہیں گے۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ہر صبح کی روشنی میں ہنسی گونجتی تھی، ہر شام میں سکون اور اطمینان۔ میں نے آج تک سہیل کو نہیں بتایا کہ میں نے وہ 5 سال اس کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ ہر دن کی محنت، ہر رات کی تنہائی، ہر قدم جو میں نے خود اٹھایا، یہ سب میری زندگی کا راز رہے۔ لیکن اب ہم ساتھ ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے صبر اور مشکلات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ میرا دل سکون اور خوشی سے بھر گیا تھا کیونکہ ہم نے نہ صرف زندگی بلکہ ایک دوسرے کو بھی دوبارہ پا لیا تھا۔ اب ہم ساتھ ہیں، خوش ہیں اور ہر لمحہ زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ محنت، صبر اور وفاداری کے بعد ہماری زندگی نے واقعی خوشیوں کا ایک نیا رنگ پایا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔